This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौज़िज़ असाज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस नज़म का मुताला करेंगे वो पंजम जमात की उर्दू की किताब का सबक नंबर 10 है, जिसका उन्वान है एक गाय और बकरी। और सबसे पहले इस नज़म को पढ़ाने से पहले हम आपको इसका तारुफ़ बयान करते हैं। ये नज़म दो जानवरों यानी गाय और बकरी की कहानी पर मबनी है। दोनों में मोहब्बत, हमदर्दी और दूसरों की मदद करने का जज्बा दिखाया गया है। सबक का पैगाम ये है कि हमें हर हाल में शुक्रगुज़ार होना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब वो मुश्किल में हों। नज़म का मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरह है कि एक हरी भरी चरागाह में एक बकरी को एक गाय मिली। गाय ने इंसान के बारे में अपनी बहुत सारी परेशानियों का इजहार किया कि वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते और उनकी ज़िंदगी जो है वो मुसीबत में है। बकरी ने जवाब दिया कि इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी मुसीबत में नहीं है, बल्कि इंसान की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर हैं, जैसे कि हरी घास और ठंडी हवा, और हमें जो है वो इनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। बकरी ने कहा कि जंगल की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल है और इंसान का एहसान मानना चाहिए। बकरी की बातें सुनकर गाय को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो बहुत शर्मिंदा होती है। अब हम चलते हैं इस नज़म को समझने के लिए इसकी तशरीह की तरफ, और जो कि हम इसके बंद वाइज जो है वो हम इसकी तशरीह करेंगे। तो पहला बंद है, एक चरागाह हरी भरी थी कहीं, थी सरापाए बहार जिसकी ज़मीं, क्या समा इस बहार का हो बयां, हर तरफ साफ़ नदियाँ थीं रवां, ठंडी ठंडी हवाएं आती ठंडी, तायरों की सदाएं आती थीं। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। अब इस नज़म की अगर हम तशरीह की तरफ जाते हैं तो ये जो अशार हैं इस नज़म के, वो एक ख़ूबसूरत चरागाह के मंज़र से इस नज़म के अशार का आगाज़ होता है, जो कुदरती मनाजिर से भरपूर मनाजिर को शो कर रहे हैं। शायर बताता है कि कहीं एक हरी भरी चरागाह थी जिसकी ज़मीन सरापाए बहार का नमूना पेश कर रही थी। वहाँ हर तरफ ताज़गी और ज़िंदगी दिखाई दे रही थी। इस खूबसूरती को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि इस चरागाह में हर सिमत शफाफ नदियाँ बह रही थीं जिनका पानी साफ़ और रवां था। इन नज़ारों के साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और जो माहौल को मज़ीद खुशगवार बना रही थीं, और इन हवाओं के साथ परिंदों की चहचहाट माहौल को मज़ीद दिलनशीन बना रही थी। अब इन तमाम हसीन मनाजिर के दरमियान एक बकरी नदी के करीब चरते चरते आ निकली। वो इधर उधर देखने लगी तो उसके नज़र एक गाय पर पड़ी जो वहीं पास खड़ी थी। बकरी ने सलीके और तहज़ीब का मुज़ाहिरा करते हुए पहले गाय को अदब से सलाम किया और फिर नरमी और इज़्ज़त से गुफ्तगू का आगाज़ किया। ये नज़म ना सिर्फ़ फ़ितरत की खूबसूरती को बयान करती है, बल्कि हमें इखलाक, तहज़ीब और बाहमी एहतराम का भी सबक देती है। अब हम चलते हैं इसी नज़म के बंद नंबर 2 की तरफ। वो कुछ इस तरह से है, क्यों बड़ी बी मिजाज कैसे हैं, गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, आदमी से कोई भला ना करे, इससे पाला पड़े खुदा ना करे, दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, इसके बच्चों को पालती हूँ मैं, दूध से जान डालती हूँ मैं, बदले नेकी के ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है। जी, इन इशार की तशरीह कुछ इस तरह है कि इस बंद में गाय की ज़ुबान से उसकी दुख भरी ज़िंदगी का हाल बयान किया गया है। जब बकरी मौदबाना अंदाज में इससे हाल पूछती है तो गाय जवाब देती है कि खैरियत तो है, बस जैसी हूँ वैसी है, मगर हकीकत यह है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुज़र रही है।
وہ بتاتی ہے کہ اس کی زندگی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے۔ گائے انسان کی بے حسی اور خود غرضی پر شکوہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انسان کبھی کسی جانور کا بھلا نہیں کرتا، وہ صرف اپنے فائدے دیکھتا ہے۔ اس رویے پر گائے بد دعا دیتی ہے کہ خدا کسی کو ایسے بے رحم مالک نہ دے۔ اپنے حالات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے گائے کہتی ہے کہ جب وہ کم دودھ دیتی ہے تو مالک ناراض ہو جاتا ہے اور مسلسل شکایتیں کرتا ہے، اور اگر وہ بیمار یا کمزور ہو جائے تو وہ اس کو بیچ کھا جاتا ہے، جیسے اس کی خدمت کا کوئی صلہ ہی نہ ہو۔ وہ بڑی سادگی سے بتاتی ہے کہ وہ انسان کے بچوں کو دودھ پلا کر پالتی ہے، ان کے جسم میں جان ڈالتی ہے، ان کی پرورش میں حصہ لیتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے صرف برا سلوک ہی ملتا ہے۔ آخر میں وہ دل سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے، میں نے نیکی کی اور بدلے میں برائی ملی۔ اے میرے رب، میں تیری دعائی دیتی ہوں۔ جی، یہ تو ہو گیا بند نمبر 2 کی تشریح۔ اب ہم بند نمبر 3، ہمارا کچھ اس طرح ہے: سن کر بکری کا یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی ہے، میں کہوں گی مگر خدا لگتی ہے۔ یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ ان اشعار کی تشریح کچھ اس طرح بنتی ہے کہ اس بند میں بکری گائے کی شکایات سن کر بڑے نرم لہجے میں جواب دیتی ہے کہ ایسا گلہ و شکایت کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ گائے کی بات کو سچ اور دلچسپ قرار دیتی ہے، مگر شکر گزاری کو افضل سمجھتی ہے۔ بکری اپنے ارد گرد کے ماحول کی تعریف کرتی ہے: ہری بھری چراگاہ، ٹھنڈی ہوائیں، سبز گھاس اور سایہ۔ کہتی ہے کہ یہ سب آرام و سکون کی چیزیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں۔ وہ بڑی عاجزی سے خود کو ایک بے زبان اور غریب مخلوق قرار دیتی ہیں اور تسلیم کرتی ہیں کہ یہ سب آسائشیں انسان کے سبب ہیں۔ بکری انسان کا احسان مانتی ہے کہ وہ ہمیں پالتا ہے، ذبح نہیں کرتا اور ہمیں یہ سکون کی زندگی دیتا ہے۔ آخر میں وہ کہتی ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیں تو کبھی بھی انسان سے گلہ نہیں کریں گے۔ یہ بند ہمیں شکر گزاری، قناعت اور مثبت سوچ کا سبق دیتی ہے۔ بند نمبر 4 جو کہ آخری بند ہے، اس کے اشعار کچھ اس طریقے سے ہیں: گائے سن کر یہ بات شرم آئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکھا بھلا برا اس نے اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نظم کا اختتام ہو رہا ہے، تو اس بند میں نظم ایک خوبصورت انجام کو پہنچتی ہے۔ جب گائے نے بکری کی پرخلوص، نرم مزاج اور شکر گزار باتیں سنی تو اسے شرمندگی ہوئی۔ گائے کو اپنی شکایتوں پر افسوس ہوا اور وہ آدمی کے خلاف گلہ کرنے پر پچھتانے لگی۔ اس کے بعد گائے نے دل سے سوچا، اچھے اور برے پہلوؤں پر غور کیا اور ایک سچائی کو مانا۔ اس نے اعتراف کیا کہ اگرچہ بکری کی ذات نسل یا حیثیت سے چھوٹی ہے، مگر اس کی بات دل کو بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ بکری کی بات سادہ مگر سچائی سے بھرپور تھی۔ جی عزیز طلباء و طالبات اور معزز اساتذہ کرام، آپ لوگوں نے اس نظم کو، علامہ اقبال کی اس نظم کو کا مرکزی خیال بھی جانا، اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہم نے اس کی تفصیل سے بند وائز تشریح بیان کی، اس سے آپ کو اس نظم کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس نظم کے مشقی سوالات کی طرف۔ تو سوال نمبر 1 کچھ اس طریقے سے ہے کہ سوال نمبر 1 میں کچھ الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، تو ہم پہلے الفاظ بولیں گے اور پھر اس کے معنی بولیں گے۔ تو پہلا الفاظ ہے چراگاہ۔ چراگاہ کے معنی ہیں جانوروں کے چرنے کی جگہ، سلیقہ تمیز، ماجرا قصہ جو کچھ گزرا ہوا ہے یا کوئی واقعہ، احسان اچھا سلوک، طائر پرندے، سراپا سر سے پاؤں تک، دہائی فریاد کرنا، زیبا نہیں مناسب نہیں، گلہ شکایت، پالا پڑنا واسطہ پڑنا۔
یہ تو ہو گئے ہمارے اس نظم سے متعلق مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ سوال نمبر 2 جو کہ مشق میں ہے وہ ہے کچھ اس طرح، کالم الف کو کالم بے سے ملا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ اب کالم الف کو دیا گیا ہے، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، بات سچی ہے مزہ لگتی، گائے سن کر یہ بات شرمائی۔ کالم بیگ کے مصرے کچھ اس طریقے سے ہیں، میرے اللہ تیری دہائی ہے، آدمی کے گلے سے پچھتائی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، ہر طرف صاف ندیاں تھیں رواں، ہے مصیبت میں زندگی اپنی۔ درست جوابات کچھ اس طریقے سے ہیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، اس کا کالم بے کا مصرع کچھ اس طرح ہے، ہر طرف صاف ندیاں تھی رواں، کٹ رہی ہے بری بھلی اپنی، اس کا دوسرا مصرع ہے مصیبت میں زندگی اپنی، بدلے نیکی کے یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، گائے سن کر یہ بات شرم آئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ ہر جملے کے سامنے مطلب جملہ دیا گیا اور اس میں درست جو جواب ہے اس کے گرد آپ نے یا اس کے سامنے دائرہ لگانا ہے۔ تو ہم پہلا جملہ پڑھتے ہیں، بکری اور گائے کے بیچ یہ گفتگو ہوئی، کہاں پر؟ جھاڑیوں کے پاس، دریا کے پاس، منڈی کے پاس یا نہر کے پاس؟ تو اس کا جواب ہے نہر کے پاس۔ دوسرا ہے سینٹنس، بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کو اشارہ کیا، آگاہ کیا، سلام کیا یا نظر انداز کیا؟ تو جی اس کا جواب ہے بکری نے گائے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے سلام کیا۔ تیسرا سینٹنس ہے، گائے نے بکری سے کہا آدمی سے کوئی نہ کرے برا، بھلا، گلا یا شکوہ؟ تو اس کا جواب ہے برا۔ اگلا سینٹنس ہے، بکری نے گائے کا گلا سن کر جتایا انسان کا احسان، انصاف یا برابری یا شکر گزار ہونا؟ تو اس کا جواب ہے احسان۔ اگلا ہے، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ تو اس نظم کے شاعر کا نام سید ضمیر جعفری ہے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے، علامہ محمد اقبال ہے، حفیظ جلندری ہے۔ تو اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال۔ جی سوال نمبر 4 کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ چیپٹر کے اندر سے ہی لیے گئے ہیں اور مشق کے سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، نظم میں بیان کیا گیا ہے چراگاہ کا منظر، آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تو نظم میں چراگاہ کا منظر بہت ہی خوبصورت اور پرسکون بتایا گیا ہے، ہر طرف گھاس، پھول، خوشبو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، یہ منظر قدرت کے حسن اور سکون کو ظاہر کر رہا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ گائے نے انسان پر اپنے کون سے احسان جتائے؟ گائے نے بتایا کہ وہ انسان کو دودھ دیتی ہے جو ان کے بچوں کے کام آتا ہے، اس کا گوشت، کھال اور دودھ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوال نمبر 3 یعنی جیم سوال ہے، یہ مزہ آدمی کے دم سے ہے، سے بکری کی کیا مراد ہے؟ بکری کا مطلب تھا کہ جو آرام، تحفظ اور سہولیات اسے حاصل ہیں وہ انسان کی بدولت ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ آدمی نے اسی کی دیکھ بھال کی ہے، اسے چراگاہ دی ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس لیے وہ انسان کی شکر گزار ہے۔ دال سوال ہے، بکری کی بات سن کر آخر کار گائے کو کیا کہنا پڑا؟ بکری کی بات سن کر گائے کو یہ کہنا پڑا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، کہ ذات کے حساب سے جو ہے وہ بکری کی ذات نسل کے حساب سے شاید چھوٹی ہوگی گائے سے، لیکن جو وہ بات کر رہی ہے وہ اس کے دل کو بھا رہی ہے اور وہ بات اس کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور اس کو صحیح لگ رہی ہے۔ اگلا سوال ہے اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل خوبصورتی ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہوتی ہے، خدمت، عاجزی اور شکر گزاری انسان کو بلند بناتی ہے۔ چلیں جی، یہ تو ہو گئے اس سبق سے متعلق سوالوں کے جواب۔ اب اگلا سوال نمبر 5 کچھ اس طریقے سے ہے، نظم میں دیے ہوئے کرداروں کے بارے میں بات کریں، آپ کو کس کا کردار پسند آیا ہے، وجہ بھی بتائیں۔ تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں،
کہ میں اپنا اگر آپ کو پوائنٹ آف ویو دوں اس نظم کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں اپنا آپ کو دے سکتی ہوں، اور آپ لوگ اپنے حساب سے آپ کو جس کا بھی کردار اچھا لگا ہے اس نظم میں، آپ اس سوال کے جواب میں وہ لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کی وجہ بھی بتا سکتے ہیں۔ جواب کچھ اس طرح ہے کہ مجھے بکری کا کردار پسند آیا کیونکہ وہ نرم دل، شکر گزار اور مثبت سوچ رکھنے والی ہے۔ اس نے گائے کو شکر ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے اور انسان کی بھلائی کو سراہا ہے۔ بکری نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ جی آگے جو ہے وہ سوال نمبر 6 ہے، لفظوں کا کھیل۔ حروف کی ترتیب درست کر کے جانوروں کے نام تلاش کریں اور سامنے دی ہوئی جگہ پر ان کے نام اور ان سے حاصل کیے جانے والے فائدے لکھیں۔ اب حروف کیا ہیں؟ لام، یہ، بے، یہ، بھیڑے، دھ، گھ، گاف، الف، ڑے، واو، گھے، الف۔ یہ جو ہے نا حروف ہو گئے۔ اب اس میں جانوروں کے نام کیا کیا بن رہے ہیں؟ لام، یہ، بے میں ہم کہیں گے بیل، جانور کا نام، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ کھیت جوتنے اور بار برداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ، بھیڑے یعنی بھیڑ، یہ اون، اس کی اون، گوشت، دودھ اور کھاد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی چیزیں۔ دھ، گاف، الف، گدھا بنتا ہے، سامان ڈھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڑے، واو، گھے، الف، گھوڑا، سواری اور دوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا لفظوں کے بے ترتیب یہ ورڈ سے ہم نے اس سے جانور کا نام بنایا اور وہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ سوال نمبر 7 جو ہے قواعد ہم نے کچھ سیکھنے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے نا واحد جمع ہے۔ جی جو الفاظ دیے گئے ہیں مومن، زائر، قانون، حاضر اور مضمون، ہم نے ان کی جمع جو ہے نا وہ خالی جگہ جو دی گئی ہے اس میں لگانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ڈیش کی ماں ہیں، تو مومن کی جمع ہوگی مومنوں، تو ہم یہاں پر لکھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے میں نے ڈیش کو پانی پلایا، تو اس کی جمع ہے زائر کی جمع ہے زائرین، میں نے زائرین کو پانی پلایا۔ ہمیں ملک کی ڈیش کی پابندی کرنی چاہیے، اس کا قانون ہے اور قانون کی جمع جو ہے وہ قوانین ہے، تو ہمیں ملکی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ چوتھا ہے لیڈر نے ڈیش سے خطاب کیا، لیڈر نے حاضر لکھا ہوا ہے تو یہاں پر حاضرین سے خطاب کیا۔ پانچواں ہے جماعت پنجم میں 7 سے 8 ڈیش پڑھائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جماعت پنجم میں 7 سے 8 مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ چلیں جی اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ میری کمر میں درد ہے، اب یہاں پر املا کی غلطی ہوئی ہے، کمر بڑے کاف سے یعنی نقطے والے کاف سے لکھا گیا ہے، تو اس کے ہم کریکشن کریں گے۔ میں نے جبل احد کا پہاڑ دیکھا، اس میں زائد الفاظ کی غلطی ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، روزمرہ کی غلطی ہے، ہم نے وہ اس کو درست کر کے آگے بتاتے ہیں آپ کو۔ تمام موم بتی روشن تھیں، واحد جمع کی غلطی ہے۔ اس لفظ کی املا غلط ہے، تذکیر و تانیف کی غلطی ہے، تو اگر ہم اس کو درست کریں گے تو اس میں کمر کا کاف ڈنڈے والے کاف سے لکھا جائے گا، تو میری کمر میں درد ہے۔ اور دوسرا ہے میں نے احد کا پہاڑ دیکھا۔ تیسرا ہے آج اتوار ہے، اور موم بتی کی جگہ آپ لکھیں گے موم بتیاں، تمام موم بتیاں روشن تھیں۔ اور آخری جو ہے اس لفظ کی املا غلط ہے، تو اس کا آخری جو ہے اس لفظ کی املا غلط ہے، تو اس کو ہم یہ کریں گے کہ اس لفظ کا املا غلط ہے۔ تو یہ ہو گئے ہمارا سوال نمبر 8 مکمل۔ اب چلتے ہیں ہم سوال نمبر 9 کی طرف۔ جی سوال نمبر 9 کچھ اس طرح ہے، دیے ہوئے غلط جملوں کو درست کر کے دوبارہ لکھنا ہے آپ نے۔ تو غلط جملے ہیں، شاگرد نے استاد سے عرض کی، عرض یہاں پر الف سے لکھا گیا ہے، جب ہم اس کو درست کر کے لکھتے ہیں تو اس کا کچھ اس طرح بنتا ہے، شاگرد نے استاد سے عرض کی، آئین سے عرض آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرا غلط جملہ ہے راوی آج کل خشک ہوتی جا رہی ہے، اس کو اگر ہم صحیح کر کے لکھیں تو راوی آج کل خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جی اگلا غلط جملہ جو ہے وہ ہے یہاں پر امراض کا علاج کیا جاتا ہے، تو اس کا درست ہے یہاں پر ہر مرض کا علاج کیا جاتا ہے۔
اگلا ہے غلط جملہ، جناب پرنسپل صاحب تشریف لائے. تو جناب اور پرنسپل اکٹھا نہیں ہوگا، پرنسپل صاحب تشریف لائے، اس کا درست جملہ کچھ اس طرح ہی ہے. اگلا سوال جو ہمارے پاس ہے بک کے اندر، دیے ہوئے اشعار درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں بتائیں کہ ان اشعار میں کیا نصیحت کی گئی ہے. لڑنا بھیڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے، آپس میں مل جل کر رہنا، جھوٹی بات نہ منہ سے کہنا، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، دل سے ان کو اچھا جانو، جس کو مصیبت میں تم پاؤ اس کی ہنسی ہرگز نہ اڑاؤ. ان اشعار سے ہمیں درجہ ذیل نصیحتیں ملتی ہیں کہ لڑائی جھگڑا کرنا بہت بری بات ہے، جھوٹ بولنا اور غصے میں بات کرنا غلط ہے، بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو یہ سوال نمبر 10 ہے. دیے ہوئے شعر کا مفہوم لکھیں. یہ ایک شعر ہماری بک میں مشق میں دیا گیا ہے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پر چلانا مجھ کو. شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، اور جو راستہ نیکی اور بھلائی کا ہو مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ شعر نیکی کی طلب اور برائی سے بچاؤ کی دعا پر مبنی ہے، جو ایک مومن کی سچی خواہش کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ مجھے برائیوں سے بچا اور مجھے نیک راستے پر چلا. سوال نمبر 11 ہے. نظم اور گائے اور بکری ہم لوگوں نے پڑھی. اس میں آپ لوگوں نے کرداری مکالمے کی صورت میں کمرہ جماعت میں اس کو پیش کرنا ہے ایز اے رول پلے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بچے کو گائے بنا دینا اور ایک کو بکری بنا دینا. جو گائے کے ڈائلاگ ہیں وہ والا بچہ بولے گا جو کہ گائے ہے، اور جو بکری کے ڈائلاگ ہیں وہ والا بچہ بولے گا جو کہ بکری بنا ہے. اور پھر ان دونوں کی بات چیت سے بچے سیکھیں گے. تو اس کو ہم اس میتھڈ کو ہم رول پلے کہتے ہیں، کہ ہم رول اسائن کر دیتے ہیں بچوں کو، اور بچے وہ کردار جو ہیں وہ اپناتے ہیں اور وہ ڈائلاگز بولتے ہیں، اور اس سے ہمارے جو باقی کلاس کے بچے ہیں وہ سیکھتے ہیں. یہ طریقہ تدریسی طریقہ جو ہے یہ رول پلے کہلاتا ہے، جس میں بچے کردار ادا کر کے سبق کو سمجھتے ہیں. تمام کلاس ان دونوں بچوں کی بات چیت کو سنے گی، اور اس کے بعد ہم سوال کریں گے جیسے کہ گائے اور بکری کون تھے، ان کا کیا کردار تھا، انہوں نے کیا بات چیت کی. اس طرح بچوں کی سماعت، یادداشت اور بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی. تو پیارے بچوں اور معزز اساتذہ کرام، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں دوسرے لوگوں کی مختلف اس میں مصیبت میں مدد کرنی چاہیے. شکریہ.